पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। J&K प्रोग्राम का एक लेकर प्रोग्राम की मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जनाब बताइएगा, कैसी तबीयत है आपकी, कैसे हैं आप? और बड़ा अच्छा लगता है जब मॉर्निंग में इंसान कहीं जाने के लिए अपनी गाड़ी में सवार होकर निकलता है तो दाएं बाएं कई ऐसे लोग होते हैं जो इंतहाई हेल्थ कॉन्शियस होते हुए मॉर्निंग वॉक के लिए दिख जाते हैं। और मॉर्निंग वॉक में इंटरेस्ट लेने वाले या इवनिंग वॉक में इंटरेस्ट लेने वाले या ओवरऑल सेहत के हवाले से दिलचस्पी लेने वाले जो हमारे दोस्त हैं, उनमें बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि एक आम सी शिकायत जदीद दौर की यह है कि हम आराम तलब हो गए हैं, मशीनरी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गाड़ियों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि हम अब चलना ही भूल गए हैं। लेकिन ऐसे में जब इस किस्म की तब्दीली देखने को मिलती है तो वाकई इत्मीनान होता है, अच्छा लगता है। आज बुधवार है, अक्टूबर के महीने की 12 तारीख 1444 हिजरी के रबीउल अव्वल की आज 15 तारीख है। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल आज भी गुड मॉर्निंग J&K के प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात होगी और हमेशा की तरह आज भी दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे। मैं अजहर हूँ, मेरे हमरा हैं आज के शुमारे में इरम, और मैं चाहूँगा इरम कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम इसी मौजू को आगे लेके जाएं। आपके इस हवाले से क्या तजुर्बात और मुशाहिदात हैं? अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत खैर मकदम आप सभी का गुड मॉर्निंग J&K के आज की शुमारे में। अजहर, जो भी आपने कहा मुझे बहुत सही लगा। इनफैक्ट मैं इसमें एक बात का इजाफ़ा करना चाहूँगी कि बिल्कुल हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हुए मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक लेते हैं, लेकिन एक चीज़ जो देखने में आई है कि हम लोग तभी ये फिज़िकल एक्टिविटी की ओर ध्यान देते हैं जब हमें लगता है कि हमारी सेहत जो है थोड़ी सी बिगड़ रही है या फिर डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि फ़िट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए फिज़िकल एक्टिविटी को हम सब की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। और डिजिटल, आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन की वजह से जो है और भी ज़्यादा कम होती जा रही है। तो चाहे हमें डॉक्टर एडवाइस करे या ना करे, हमें फिर भी फिजिकल एक्टिविटी का जो है खास ख्याल रखना चाहिए। कह रही हैं आप, जहां अभी हम फिजिकल एक्टिविटी की बात कर ही रहे हैं तो खेल कूद की बात भी आ जाती है। और इत्तेफाक यह है कि महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से आज गांधरबल के फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है, बल्कि उसका आगाज हो रहा है। और एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम थीम के तहत, बहुत ही अहम मौजू के तहत इस फेस्टिवल का आगाज़ किया जा रहा है, इफ्तिताह किया जा रहा है। क्रिएटिंग ए हेल्दी सोसाइटी थ्रू स्पोर्ट्स। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेल कूद ही वो वाहिद रास्ता है जो आपकी शख्सियत में निखार ला सकता है, जिससे आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट मुमकिन हो सकती है, जिससे आप मेंटली फिजिकली फिट रह सकते हैं। तो वाकई वो वालिदैन एप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं जो अपने बच्चों को खेल कूद की तरफ रागिब करते हैं और उनके बच्चे में अगर कोई खेल के हवाले से कोई सलाहियत है, उस सलाहियत को निखारने के लिए, उभारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और आज के दिन मुझे लगता है, बनता है कहना कि बदकिस्मती की बात है, कई वालिदैन ताहम ऐसे भी हैं जो आज भी इस मॉडर्न डे एरा में भी अपने बच्चों को नहीं इनकरेज करते हैं उनकी सलाहियतों के मुताबिक आगे बढ़ने के हवाले से। हम देखते हैं कई वालिदैन ऐसे हैं जो आज के इस दौर में भी, जहां हमने देखा है कि खेल कूद के फील्ड में भी, इस मैदान में भी
جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ اپنے والدین کا فخر اونچا کر رہے ہیں فخر سے، کیونکہ انہوں نے اپنی کھیل صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ کچھ اس طرح دکھا ہے کہ پوری دنیا نے ان کی صلاحیتوں کو اپریشیٹ کیا ہے. تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن ان کو یہ ترغیب لینی چاہیے، انہیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اگر کھیل کے حوالے سے ان میں کوئی صلاحیت ہے ان کو اپریشیٹ کریں، انہیں آگے بڑھنے دیں، ان کو ڈسکریج نہ کریں. اور یقیناً اظہر مجھے پورا یقین ہے کہ آج کے اسپیشل پروگرام کے بعد بہت سارے پیرنٹس اور ساتھ ہی بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں وہ انسپائر ہوں گے ہمارے گیسٹ سے ملنے کے بعد، اور اس کا خلاصہ ہم کچھ دیر بعد کریں گے. لیکن اس سے پہلے وقت ہوتا ہے ناظرین تک بہت امپورٹنٹ اپڈیٹس پہنچانے کا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسم کی، اور موسم کے حوالے سے موسم کی مزاج جو ہے اب ٹھنڈے ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم موسم خزاں میں داخل ہو چکے ہیں اور سردیوں کی جانب جا رہے ہیں. تو محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس، وہیں آج رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی امید ہے. وہیں جموں کی بات کریں تو جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 اور کم سے کم 19 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکان ہے. بات کریں شہراؤں کے حوالے سے تو شہراؤں میں NH44 یعنی کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ چھوٹی گاڑیوں کو تو بدستور دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے، وہیں بڑی گاڑیوں کو آج سری نگر سے جموں روانہ کیا جائے گا. سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ دونوں ہی اطراف سے بڑی اور چھوٹی دونوں گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے، اور مغل روڈ پہ جو ہے شوپین سے پنچ روانہ کیا جائے گا بڑی گاڑیوں کو، اور چھوٹی گاڑیاں دونوں طرف سے چل سکتی ہے. ناظرین، آپ سفر پہ جانے سے پہلے برائے مہربانی جو ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کی اسکرین پہ فلیش ہو رہے ہوں گے ان سے رابطہ ضرور قائم کریں، کیونکہ کبھی کبھی جو ہے روڈ کلیئرنس کی اپڈیٹس آتی رہتی ہے، اور اس حساب سے آپ کا جو سفر ہے وہ کافی ایزیلی کٹے گا. تو اظہر یہ تو ہوئی ٹریفک کے حوالے سے اپڈیٹس، موسم کی اپڈیٹس. اب وقت ہوتا ہے ناظرین تک آج کی جو ہماری خوبصورت سوگات ہے وہ پہنچانے کا. اور ہم چلتے ہیں بالکل سن وچن والن چھ انتظار آسان ام چیزک زِ یم زن اس مختلف بٲتھ تمن تامت واتناوان چھ، کس انتخاب آسہِ مختلف دۄہن ہندس موقعس پٮ۪ٹھ کوٚرمُت تمیُک چھُ بڑٕ انتظار روزان سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن. اچھا یِتھ پٲٹھۍ زن تُہۍ ونان ٲسِو وٕنۍ کینٛہہ اپڈیٹس واتناوان ٲسِو سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تامت موسمٕکۍ حوالہٕ تہٕ بیٚیہِ یِم سانہِ ییٚتچہِ نیشنل ہاے ویز چھِ تِمن ہٕنٛدۍ حوالہٕ، چوٗنٛکہِ وٕنۍ چھِ أسۍ ونٛدس کُن پکان تہٕ ونٛدٕ کالس دوران چھِ أسۍ وٕچھان زِ یُس زن NH44 چھُ جموں سری نگر نیشنل ہاے وے چھِ، اتھ پٮ۪ٹھ چھُ کُنہِ ساتہٕ ٹریفک رُکۍ رُکۍ پکان، یا کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ تہِ معاملہٕ سپدان زِ اگر پٔژھۍ کُنہِ جایہِ آیہِ پتہٕ چھُ واریاہن دۄہن ٹریفک بنٛد تہِ روزان. اسلیے تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری زِ ییٚلہِ تہِ اَسہِ اتھ نیشنل ہاے وے پٮ۪ٹھ سفر آسہِ کرُن اَسہِ پزِ گۄڈٕنٮ۪تھ مشورٕ حٲصِل کرُن. یِم زن حُکام چھِ أسۍ چھِ نمبرات تۄہہِ سۭتۍ شیر کران، أسۍ چھِ اکھ کیپشن تہِ چلاوان تتھ منٛز تِم نمبرات آسان درج. نمبرات پزن تۄہہِ پننہِ جایہِ تھاوٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ سفرٕچ شروعات آسوٕ کرٕنۍ یا تُہنٛدِس کٲنٛسہِ ٹٲٹھِس عزیٖزس آسہِ نیرُن اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ آسہِ سفر کرُن، گۄڈٮ۪تھ گژھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ مشورٕ کرُن حُکامن سۭتۍ، تمہِ پتے گژھِ سفرُک آغاز کرُن. تہٕ بہٕ اوسُس موسیقی ہٕنٛدِ حوالہٕ عرض کران زِ أسۍ چھِ الگ الگ انتخاب کران، تہٕ محمید سعید جی ہٕنٛزِ آوازِ سۭتۍ چھِو تُہۍ مُتعارف. أسۍ سٲری چھِ یِہٕنٛز آواز سٮ۪ٹھاہ پسنٛد کران، تہٕ آز چھُ اَسہِ انتخاب یِہٕنٛزی خوٗبصوٗرت تہٕ خۄش لہن آوازِ ہُنٛد کوٚرمُت. ؤلِو کرو پروگرامُک دٔسلاب، پروگرامُک آغاز ییٚمہِ اندازٕ. منزنی تو فلو تھا
विचतव महरिन सन क्या शूबान UR ज्वेलर्स शूब लागान UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलाव गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाह खास रोड कदल सराफ कदल श्रीनगर मुल्क सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दरों। ये शेर आपने पहले भी सुना होगा, कई बार कहा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इस शेर की वाकई अहमियत बढ़ जाती है जब हम ऐसी ख़वातीन को, अब ऐसी लड़कियों को, ऐसी बेटियों को देखते हैं जो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में गरां कदर खिदमात अंजाम दे रही हैं, कुछ ऐसा कर रही हैं जिस पर हम सबको फ़ख्र होता है। वैसे एक इत्तेफाक है कि कल बैनुल अक़वामी सतह पर बच्चियों का, लड़कियों का दिन मनाया जा रहा था।
یس یو آر رائٹ, یسٹرڈے واز انٹرنیشنل گرل چائلڈ ڈے, اور ایک بہت ہی خوبصورت تھیم کے تحت یہ دن منایا گیا. آور ٹائم از ناؤ, آور رائٹس, آور فیوچر. بیٹیوں کا ہی دور ہے, بیٹیوں کا ہی زمانہ ہے, کیونکہ بیٹیوں نے اپنی صلاحیتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. انتہائی خوشی کا مقام کہ آج دو انتہائی کم عمر بٹ حوصلہ مند ہونہار بیٹیوں سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں, جن کا تعلق کشمیر سے ہے. اور چونکہ پروگرام کے آغاز میں بھی ہم بات کھیل کود کے حوالے سے کر رہے تھے, تو واقعی ان کے جو والدین ہیں وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اس مخصوص فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, بلکہ ان کا ہاتھ کچھ اس قدر تھامے ہیں کہ ان کے قدم نہیں لڑکھڑاتے. آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ ہیں کائفہ شاہ, جو ووشو پلیئر ہے, ووشو چیمپئن ہے. ویلکم ٹو دا شو کائفہ. اور ہماری بائیں جانب ہے علیزہ شاہ, یہ بھی ووشو چیمپئن ہے. اور اتفاق اور ایک ہی ہے, آج بڑے اتفاق ہو رہے ہیں کہ یہ دونوں بہنیں ہیں. تو آپ دونوں کا استقبال اور خیر مقدم. میں چاہوں گا کہ ارم بات چیت کا آغاز کریں. جی بالکل, آپ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت خیر مقدم کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں, اور بہت ہی ہمیں بھی بہت فخر ہو رہا ہے کہ آپ جیسے ینگسٹرز, ہونہار ینگسٹرز ہمارے مہمان ہیں. تو ہم آپ سے شروعات کرنا چاہیں گے, آپ دونوں سے. آپ شروع کریں کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, کہ پڑھتے ہیں, اوبویسلی کس کلاس میں پڑھتے ہیں, اور بتائیں ضرور اپنے بارے میں کچھ. جی, میرا نام کائفہ شاہ ہے اور میں 10th کلاس میں پریزنٹیشن کانوینٹ میں پڑھتی ہوں. جی, اور میں 5 ٹائمز نیشنل ووشو میڈلسٹ ہوں. اور ریسنٹلی میرا 21st جونیئر نیشنل جو کیرلا میں ہوا تھا, وہاں پہ میرا گولڈ میڈل آیا, اور اس گولڈ میڈل کے تھرو میں ورلڈ ووشو چیمپئن شپ کے لیے سلیکٹ ہو گئی, جو 3rd to 11th دسمبر میں ہے, اور اس کا انڈیا کیمپ نیکسٹ منتھ لگنے والا ہے. Wonderful. Please tell us something about your parents because they deserve to be named and appreciated. بتائیں اپنے والدین کے بارے میں, اور کہاں رہتے ہیں وہ. جی, میں راول پورہ شری نگر میں رہتے ہیں ہم دونوں. تو جو پیرنٹس کی بات رہی تو خاص کر ہماری جو مما ہے وہ بہت 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 زیادہ سپورٹیو ہے, جو آپ آج کی شمارے میں آپ کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے ساتھ آئی ہیں, اور اسٹوڈیوز کی دوسری طرف. جی, وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے, مطلب وہ ہمیں ہر ایک نیشنل پہ ساتھ ہوتی ہے. صرف میرے پیرنٹس اور یہ جب نیشنل پہ جاتی ہے صرف ہم دو کے پیرنٹس ساتھ ہوتے ہیں, کبھی مما کبھی پاپا, لیکن وہ جموں یا اسٹیڈیم تک ہمیں اکیلے نہیں جانے دیتے. ہم 2013 سے کھیل رہے ہیں, انہیں ہمیں ایک بار بھی کہیں جموں یا نیشنل کہیں اکیلے نہیں چھوڑا. بہت اچھی بات ہے. تو اب آتے ہیں آپ کی طرف. آپ کی اسمائل ہی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے, اگر آپ صرف ہنستی رہیں گی تو چل جائے گا کام, بٹ بات کرنا بھی ضروری ہے. آپ بتائیں ہمیں اپنے بارے میں کہ آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں, اور آپ بھی اسی اسکول میں پڑھتی ہیں جس اسکول میں آپ کی یہ آپ سے بڑی ہے نا, بڑی بہن پڑھتی ہیں, تو بتائیں. میرا نام علیزہ شاہ ہے, میں کلاس 8 میں پریزنٹیشن کانوینٹ میں پڑھتی ہوں, اور میں ووشو 9 ایئر سے کھیل رہی ہوں, اور میں 4 ٹائمز نیشنل میڈلسٹ. اوکے, تو آپ دونوں سے ایک مشترکہ سوال ہوگا کہ جب آپ کو ایک مخصوص کھیل کا انتخاب کرنا تھا, کبھی کبھار کچھ اتفاق بھی ہوتے ہیں یا کبھی کوئی انسپریشن ہوتی ہے, آپ کن کی وجہ سے اس کھیل کی طرف راغب ہوئے؟ جی, پہلے ہم 2013 میں ہم بیڈمنٹن کھیلتے تھے دونوں, تو اس میں انجری کا تو خطرہ نہیں ہوتا تھا. تو اس کے بعد انڈور اسٹیڈیم میں کھیلتے تھے, وہاں پہ ووشو کی بھی پریکٹس سیم ٹائم پہ ہوتی تھی جب بیڈمنٹن کی ہوتی تھی. تو ووشو ہمیں سب سے الگ لگی وہاں پہ, مطلب اس میں تھروئنگ بھی ہوتی ہے, پنچنگ بھی ہوتی ہے, اور ککنگ بھی ہوتی ہے, تینوں چیزیں ہوتی ہے, جوڈو, باکسنگ اور ٹائیکوانڈو. تو ہم نے سوچا کہ نہیں, ہم مارشل آرٹ کی طرف جائیں گے, اور ہمارے پاپا کو بھی تھا کیونکہ ہم بہت زیادہ شائع تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ ہم اسپورٹس میں جائیں, ہماری شائنس تھوڑی دور ہو جائے گی. لیکن پھر اب یہ پیشن بن گیا ہمارا ووشو, جب سے ہم نے پھر ووشو جوائن کیا. اور آپس میں آپ لوگ کھیلتے ہیں میچز؟ جی جی جی, ہم کھیلتے ہیں. اچھا ٹھیک. اور آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا ووشو کی اور ہی؟ پہلے یہ بیڈمنٹن کھیلتی تھی, میں بھی اس کے ساتھ جاتی تھی, لیکن میں انڈر ایج تھی, میں تب نہیں کھیل سکتی تھی. تو پھر جب اس نے بھی ووشو جوائن کیا, پھر میں نے بھی کیا, اور ہم اب کھیل رہے ہیں. 9 سال ہو گئے ہمیں کھیلتے کھیلتے. اچھا, دیکھا گیا ہے عام طور پر بہنوں کے بیچ بڑی نوک جھوک ہوتی ہیں, کبھی کبھار ایک دوسرے کے بال بھی نوچ لیتے ہیں, لیکن آپ کے پاس اب ایک سکل ہے, تو اگر آپ ایک دوسرے کو پیٹنے لگے تو بڑا معاملہ ہو جائے گا. کبھی سیریس قسم کی فائٹ ہوتی ہے؟ سیریس تو ہم اسٹیڈیم میں ہی کرتے, جو بھی اگر فائٹ وائٹ ہوتی ہے تو ہم اسٹیڈیم میں کرتے, گھر میں ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے ورنہ لگ جائے گا. بڑا پروفیشنل اپروچ آپ نے اپنا اس معاملے میں بھی.
تو عام طور پہ ایک شکایت یہ رہتی ہے علیزہ کہ جو علیزہ خیر یہاں ہے، آپ کائفہ ہیں، اوکے کائفہ سے میں پہلے یہ سوال پوچھوں کہ عام طور پر یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ جو بچے کھیل کود کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں، پڑھائی لکھائی میں ان کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے، تو آپ دونوں چیزوں کو کس طرح بیلنس کرتے ہیں، کس طرح وہ توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی یہ سب پیرنٹس کو ایسا لگتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بچہ اگر اسپورٹس میں جاتا ہے تو اس کو پھر اسٹڈیز میں کم پرسنٹیج آتی ہے، یہ مارکس آتے ہیں، لیکن ہم بہت سال ہو گئے، ابھی 9-10 ہے، تو ریسنٹلی 8th کا ایگزام جو ہوا تھا بورڈ، ابھی میرا 10th ہے تو ابھی مارچ میں دینا ہے وہ، تو 8th میں میرے کو آئے تھے 99.58%. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر انسان میں وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ دونوں کو بیلنس کر سکتا ہے، وہ پیشن ہے، وہ جوش ہے کہ وہ دونوں کو بیلنس کر سکتا ہے ایک ساتھ، تو مشکل نہیں ہے، کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہوتی. ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے، اگر آپ نے باضابطہ ایک ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے، ہر چیز کے لیے آپ نے ایک وقت مقرر کیا ہے اور اس کو آپ فالو کرتے ہیں سیریسلی، تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اور بہت سارے آپ کے میڈلز جو ہیں آپ ساتھ لائی ہیں، ایک ایک کر کے دکھانا ممکن نہیں ہوگا، تو ہم اپنے کیمرہ پرسن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک کلوز اپ بنائیے گا اس کا اور ہمارے ناظرین کو دکھائیں. یہ ایک انسپریشن سے کم نہیں ہے، جو ہماری بیٹیاں، لڑکیاں یا لڑکے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے میڈلز حاصل کیے ہیں کائفہ نے، اور بہت ہی خوشی ہوتی ہے، بہت ہی اطمینان ہوتا ہے اور فخر محسوس ہوتا ہے. یہ ایک ایک میڈل، اس کے پیچھے بہت ساری محنت درکار رہی ہوگی، بہت سارا وہ کنسنٹریشن، ڈٹرمنیشن اس کی ضرورت رہی ہوگی، تبھی ممکن ہو پایا ہوگا کہ انہوں نے اتنے سارے میڈلز جیتے ہیں. اور ہم ضرور جاننا چاہیں گے آپ سے کائفہ کہ کہاں کہاں پر آپ نے میڈلز حاصل کیے، کشمیر سے باہر کہاں کہاں جانا ہوا؟ جی تو سب سے پہلا نیشنل میں نے کھیلا ہے ان 2016، وہ ہوا تھا کوئمبٹور تمل ناڈو میں، اور ادھر میرا کوئی وہ ایسے ہی کھیلا تھا کیونکہ وہ سب سے پہلا نیشنل تھا، تو اس میں کوئی میڈل نہیں آیا میرا. دوسرا ہوا تھا جموں میں ہمارا نیشنل، اور تیسرا ہوا تھا ہمارا رانچی میں، وہاں پہ میرا سلور میڈل آیا رانچی جھارکھنڈ میں. اور اس کے بعد میرا LPO میں ہوا پنجاب میں، وہاں پہ بھی میرا برونز میڈل آیا. اور اس کے بعد دوسرا ہو گیا ہمارا کولکتہ میں، وہاں پہ بھی میرا برونز. اور اس کے بعد ہمارا ہوا ابھی ایک اور باری ہوا تھا یہاں پہ کیرلا میں، وہاں پہ میرا گولڈ میڈل آیا. بہت اچھا. اور آپ سے بھی جانیں کہ آپ کہاں کہاں گئی ہیں اور وہاں کے کیا تجربات رہے، ایکسپیرینسز رہے؟ پہلا نیشنل ہوا کوئمبٹور میں، ادھر میڈل نہیں آیا. پھر جموں میں، وہاں میرا برونز میڈل آیا. اس کے بعد ہمارا LPO جلندھر میں ہوا، اس میں میرا سلور میڈل آیا. پھر میرا کولکتہ میں ہوا، اس میں بھی میرا برونز میڈل آیا. اور پھر رانچی میں ہوا ہے، اس میں میرا گولڈ آیا. اچھا، یہ آپ دونوں نے جو کولکتہ LPO، یہ آپ دونوں نے ایک ساتھ کمپیٹ کیا، ایک دوسرے کے اگینسٹ بھی کمپیٹ کیا؟ نہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ اب نہیں، یہ سب جونیئر ہو گئی اور میں بھی جونیئر ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، خواتین کے حوالے سے ایسا کہا جاتا ہے، جس سے ضروری نہیں کہ ہمارا بھی اتفاق ہو، کہ خواتین صنف نازک ہے تو انہیں کئی معاملوں میں کمپیریٹیولی کمزور سمجھا جاتا ہے. جب آپ کو اس کھیل کا، اس گیم کا انتخاب کرنا تھا تو انیشیلی کچھ ڈر سا محسوس ہوا کہ اگر کک آیا، پنچ لگا تو زخمی بھی ہو سکتے ہیں؟ پہلے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا کہ لگ جائے گی، میں یہ کروں گی تو لگے گی. پھر جب اس میں بہت زیادہ ٹائم ہوا، اب بالکل ڈر نہیں لگتا. اب ہوتا ہے کہ مارنا بھی اور کھانا بھی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ. مار کھانی بھی ہے اور آگے والے کو مارنا بھی ہے. جی. تو الٹیمیٹلی یہ بتائیے کہ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں اس بارے میں کہ کیسے اس گیم میں انسان جیتتا ہے گیم. مطلب کیا جو اپوننٹ ہے اس کو آپ کو گرانا ہے، یا کوئی ایسی کک، ایسا کوئی پنچ مارنا ہے جو ریفری کو لگے گا کہ صحیح اس نے مارا ہے، اور اس پر پھر آپ کو ونر ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ جی، ووشو ایکچولی ایک فل کامبیٹ سپورٹ ہے. ہٹ کرنا ہوتا ہے اپوننٹ کو، تو اس میں ہمیں ہوتا ہے تینوں چیزیں، باکسنگ کے بھی. تو پنچنگ کا ہمارا فیس پہ 1 پوائنٹ ہوتا ہے، چیسٹ پہ بھی اگر پنچ آیا تو اس کا 1 پوائنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ فل کانٹیکٹ میں لگنا چاہیے پنچ. اور چیسٹ کک کے ہمارے اگر اس کو شور نکلا تو اس کے 2 پوائنٹ ہے، مطلب وہ فل ہٹ ہونا چاہیے. اور تھائی کک کا ہمارا 1 پوائنٹ ہوتا ہے. تھرو کے ہمارے 1 پوائنٹ ہوتا ہے اگر ساتھ میں گرا انسان، اور اگر انسان کھڑا رہا اور دوسرا اپوننٹ گرا ہوا تو اس کے 2 پوائنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے باہر نکالنے کے بھی 2 پوائنٹ ہوتے ہیں. جو راؤنڈز رہتے ہیں یا ٹائم لمٹ رہتا ہے ایک گیم کا؟ ٹائم لمٹ ہوتا ہے 2 منٹ کا ایک راؤنڈ ہوتا ہے. اور تھرو ہمیں ودن 2 سیکنڈز کرنا، بعد تھرو نہیں مانا جاتا. 2 سیکنڈ میں اگر تھرو کیا تو ہی پوائنٹ ملیں گے. کائفہ یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ ظاہر سی بات
بچے میں کوئی بھی اگر چھپی ہے یا ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کسی بچے کا انٹرسٹ پینٹنگ میں ہوتا ہے، کسی میوزک میں، کسی اسپورٹس میں، تو اسکول کا کیا رول بنتا ہے چھپی صلاحیت ابھار کر سکتا ہے؟ گئی تھی تو میں بات نہیں، آپ وہاں سے آؤ، پھر انہوں نے میرے اور رہی بات کہ وہ کیسے اس کی بیڈمنٹن انٹر اسکول کھلانے لے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر انٹر ہاؤس ہوتا ہے لڑکیاں جو ہے، اور پھر باقی اسکول کے تھرو کھیلنے وہ جنرلی بھی آپ کا یہ کہنا ہے کہ اسکولوں میں جو ہے اس قسم کا ماحول ہونا چاہیے جہاں پر بچے کے اندر اگر چھپی کوئی صلاحیت ہے اسے ایکسپلور کیا جائے اور بچے کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پر وہ اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر سکتا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کے ماں باپ کائفہ جیسے ہوں، علیزہ جیسے ہوں، کئی ایسے بچے ہیں جن کا ماحول گھر کا ویسا نہیں ہے، تو اس لیے بڑا ضروری ہے ٹیلنٹ ہوتے ہوئے بھی ان کا وہ ایکسپلور نہیں ہو پاتا ہے، انہی کے ساتھ مر جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو اساتذہ کرام ہیں، جو ہمارے اسکول ہیں، اس قسم کا ایک ماحول بنائیں اپنے اسکولوں میں. ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا مقرر کرے جہاں پر آپ بچوں کو یہ موقع فراہم کریں کہ ہمیں بتائیے کہ کون سی چیز آپ کو فیسنیٹ کرتی ہے، کس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے، کس چیز میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ان کو ایک پلیٹ فارم دے اور وہی شروعات ہوگی، وہیں سے آغاز ہوگا، اور اس کے بعد وہ یقیناً نہ صرف اپنے ماں باپ کا بلکہ اس تعلیمی ادارے کا نام بھی روشن کریں. بالکل. اور آج اظہر بھائی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے بھی بہت ساری اسکیم جیسے کھیلو انڈیا کے تحت بہت سینٹرز یہاں بھی ہے، کشمیر میں بھی، سری نگر میں بھی، جہاں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں اور ایک معمولی سی رجسٹریشن فارم یا رجسٹریشن فی کے تحت وہ وہاں اپنا بچوں کا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. جب اتنے ایونیوز ہے اس کا ہم کیوں نہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ویری ٹرو، رائٹلی سیڈ. اچھا، جب آپ کشمیر سے باہر گئیں، یہاں کا ہمارا اپنا ایک انفرا ہے، اسپورٹس انفراسٹرکچر ہے، حالانکہ اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، کافی بہتری آ رہی ہے دن بدن، اس کی طرف سرکار کی خاصی توجہ ہے. لیکن کشمیر سے باہر جب آپ گئے، آپ نے کس قسم کا اسپورٹس انفرا دیکھا اور وہاں کے لوگوں کا رجحان کھیل کود کی طرف کس قسم کا ہے؟ جی، تو ہم بہت سارے اسٹیٹس گئے ایسے کھیلنے باہر، تو جب وہاں کا ہم انفراسٹرکچر دیکھتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بھی پراپر اکوپمنٹ ہے، سارے اکوپمنٹ ہوتے تھے ان کے پاس. تو اس ٹائم 2016 17 18 ہمارے پاس بھی ویسے اکوپمنٹ نہیں ہوتے تھے پراپر، نہ پیڈس ہوتے تھے، پنچنگ پیڈ، نہ چیسٹ گارڈ، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ہمیں اپنا خریدنا پڑتا تھا تب بھی. تو وہاں کا انفراسٹرکچر اور ان کے اکوپمنٹ دیکھ کے لگتا تھا کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے یہ. لیکن آج کا ٹائم ہے، اسپورٹس کاؤنسل بہت زیادہ سپورٹیو ہو گئی ہے اب، ان نے ہمیں پراپر اکوپمنٹ اور ہمارا انڈور اسٹیڈیم اور بخشی اسٹیڈیم کو کتنا اچھا بنایا ہے، اتنے اچھے اچھے اسٹیڈیم کشمیر میں بھی آئے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ کشمیر بھی آگے جا رہا ہے. کچھ سالوں میں انفراسٹرکچر جو ہے وہ کافی ڈیولپ ہوا ہے، آپ کا کہنا ہے. جی ناظرین، ہم ان سے اور بات چیت کریں گے کھیل کے حوالے سے، ان کی ذاتی پریکٹس کے حوالے سے بھی، لیکن ابھی وقت ہوتا ہے ایک کمرشل لینے کا. ہم آپ سے ملتے ہیں کمرشل کے اس پار. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری، عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے، یو آر جیولرز، شہری خاص نالما روڈ، کاجی کدل، سراف کدل، سری نگر. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے، تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر، مگر ملباغ، سری نگر. فار اپائنٹمنٹ کال 9814 021 991.
क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC 99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC 99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC 99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। आराइश और नजाकत सब इनकी विरासत में भरे हुए हैं। एतमाद और खालिसपन इनके हर नक्श में है। खूबसूरत जेवर एजाज ज्वेलर्स के आपके हर खुशी के मौके को बनाए खास। आज ही आए और भारी डिस्काउंट्स पाएं हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पे एंड ऑफ द सीजन सेल में। एजाज ज्वेलर्स, GR शॉपिंग सेंटर, कदल, नालेमार रोड, श्रीनगर। बहुत बहुत खैर मकदम एक बार फिर से हमारे सभी देखने वालों का गुड मॉर्निंग JNK के आज के शुमारे में। नाज़रीन, अब वक्त होता है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। सबसे पहले इंतखाब किया है हमने एक अंग्रेज़ी रोज़नामा का, जिसकी शह सुर्खी है यूनियन MOS विजिट्स शोपियान, रिव्यूज डेवलपमेंट सिनारियो, लेज ई फाउंडेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स। We'll take another headline from the same newspaper. Progressing JNK, government taking revolutionary reforms for boosting economic conditions of tribal communities. जी जनाब, मकामी उर्दू रोजनामा पहले सफ़े पर रकम तराज है। सुर्खी सुनिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ महकमों की सरमाई तैयारियों का पेशगी जायजा लिया। बिला ताअत्तुल बिजली व पानी की फराहमी, राशन, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात की 24 घंटे दस्तयाबी, मरबूत अमलियाती मनसूबा तैयार करने की हिदायत। शहरियों के लिए मेरी सड़क ऐप मुतारिफ की जाएगी। शहरा पर T5 और पंथाल टनल 15 दिसंबर तक तैयार हो जाएंगी। और एक सुर्खी इसी अखबार की, पीर पंचाल के आर पार बाज पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, मैदानी इलाकों में सर्दी में इजाफा। अगले 24 घंटों में हल्की बारिशों और बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्को। 17 अक्टूबर तक किसी बड़ी मौसमी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात। जी, उर्दू रोज़नामा से दो सुर्खियाँ लेंगे। महकमा तालीम ने हाजिर सर्विस असातिज़ा और लेक्चरारों की असनाद की। जांच पड़ताल की जिम्मेदारी एंटी करप्शन ब्यूरो ACB को सौंपी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, शाल्टिंग हादसे में खातून की मौत, मजदूर जिंदा दफन। मुगल रोड पर चट्टान की जद में आने वाले ड्राइवर लकमाए अजल। जी, अंग्रेजी अखबार की सुर्खी सुनिएगा। ए हेल्प प्रोग्राम, मोबाइल वेटनरी यूनिट स्कीम लॉन्च्ड इन JNK. JNK becomes first UT to provide veterinary services at farmers' doorsteps, Union Minister. Initiative will play significant role in vaccination, breeding, livestock extension programs. LG 50 state-of-the-art mobile veterinary units flagged off. जी, we'll take a couple of headlines from an English newspaper. JNK striding fast on path of development, Union Minister John Barla. Council hails colleges for good NAAC score. जी, उर्दू अखबार की चंद सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाबालिगों को गाड़ियां चलाने की इजाज़त देना गैर कानूनी, SP ट्रैफिक ST। सुर्खी सुनिएगा। राशन कार्टों पर APL सार्फिन को अनाज की अदम फराहमी का सामना, बाजारों से मुंह मांगे दामों पर अनाज खरीदना पड़ रहा है। खवातीन के लिए उम्रा अदा करने के लिए महरम की शरह ख़त्म कर दी गई है। सऊदी अरब के वजीर बराए हज और उम्रा डॉक्टर तौफीकुल रबिया। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास जिसकी स्पोर्ट्स पेज से हमने ये खबर ली है। डोमिनेंट इंडिया विन ODI सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और एक और खबर जो कि आज के हमारे प्रोग्राम से बहुत रिलेट करती है वो है 36th नेशनल गेम्स, अभिषेक जम्वाल बैग्स गोल्ड मेडल फॉर JK इन वुशु। जी, बहुत जी बहुत बहुत मुबारकबाद। और उर्दू अखबार की सुर्खी, जस्टिस अली मोहम्मद मागरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। मरकजी वजारत कानून ने जारी किया ऑर्डर, जस्टिस DP चंदर होंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आखिरी अखबार मेरे पास बचा है उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा। सीरी अस्पताल की मुकम्मल मुंतकली अक्टूबर के आखिर तक तपेदिक का मरकज़ बदस्तूर काम करेगा। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। और अभी अभी बावसूख ज़राया से हमें पता चला है कि ये जो बहुत ही मासूम दिखने वाली हमारी अलीज़ा है, ये असल ज़िंदगी में इतनी मासूम
تو یہ کبھی کبھار اپنی بہن, بڑی بہن کو اتنا پیٹتی ہیں کہ ان کی ٹانگ میں ایسی چوٹ آتی ہے کہ کئی دنوں تک وہ چل ہی نہیں پاتی ہے. تو یہ شیطانیاں آپ کیوں کرتی ہیں گھر میں؟ لڑائی ہو جاتی, لڑائی پھر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ ٹانگ کی توڑ دیتی ہے. تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے تو پھر اپنا ووشو یاد آتا ہے. وہ ووشو آپ وہاں پر انڈور اسٹیڈیم میں دکھایا کریں, گھر میں بالکل بھی نہیں. اچھا, یہ میڈل آپ نے اتنے سارے کیوں چھپا رکھے تھے؟ مطلب ہم تو یہ سمجھے تھے کہ اس نے بہت سارے اپنے میڈل دکھائے, شاید آپ نے ابھی تک کچھ خاص کام نہیں کیا ہے, کارنامہ نہیں دکھایا, لیکن اتنے سارے میڈل اور وہ بھی آپ نے صوفے کے اندر چھپا کے رکھے تھے. یہ دیکھیے گا, یہ علیزہ نے میڈل حاصل کیے ہیں, بہت سارے نیشنل ایونٹس میں انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے اور جی توڑ محنت کی ہے, خوب مظاہرہ کیا ہے اپنے سکلز کا, تبھی جا کر انہیں اتنے سارے میڈلز حاصل ہوئے ہیں. اس میں گولڈ کتنے ہیں؟ 5 گولڈ میڈلز. کہنے میں آسان ہے لیکن حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہے. گولڈ میڈل حاصل کرنا مطلب بہت بڑی اچیومنٹ, اور اس میں کچھ آئی گیس برونز بھی ہے, سلور بھی ہوں گے, لیکن گولڈ کے زیادہ ہیں. تو یہ واقعی بہت ہی خوشی کا مقام ہے, اور یہ وہ سٹارز ہیں جو سٹارز ہمیشہ آپ کو زندہ رکھیں گے, اور ہمیشہ نہ صرف آپ کی فیملی میں بلکہ پورے قوم میں آپ کا نام روشن کریں گے. بالکل. اور علیزہ, چلیے ہم آپ سے ہی جانتے ہیں, اتنا ریگرس آپ کا جو گیم کا جو فارمیٹ ہے وہ بھی کافی ریگرس ہے, تو اس کے لیے پریکٹس بھی بہت ریگرسلی کرنی پڑتی ہوگی. تو آپ ہمیں اپنے ڈیلی روٹین کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح آپ پریکٹس کرتے ہیں, ٹائم ٹیبل کیا ہے آپ کا, اور کیسے آپ بیلنس کرتے ہیں پڑھائی کے ساتھ؟ پہلے صبح 5 بجے جاگتے ہیں, اور پھر ہمیں جم اور پریکٹس ہوتی ہے صبح 5 to 7:30. پھر ہمیں اسکول کے لیے ریڈی ہونا آتا ہے, پھر ہم اسکول جاتے ہیں, وہاں سے اب 3 بجے آتے ہیں, ٹائمنگ چینج ہو گئی. اور پھر ہم 5 بجے ہماری ایوننگ پریکٹس ہوتی ہے 5 to 7:30, اور ہم پھر وہاں بھی پریکٹس کرتے ہیں, اور پھر ہم 8:30 گھر پہنچ کے ہوم ورک اور اسکول کا وہ کام وہ سارا کرتے ہیں. تو مطلب آپ کا دن کا بہت حصہ جو ہے وہ آپ کی پریکٹس میں چلا جاتا ہے, اور ساتھ ہی آپ کا دن کا پڑھائی جو آپ ہے وہ اسکول میں, اور اس کے بعد شام کو ہوم ورک. بالکل جی. اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف بھی راغب ہو, اس میں دلچسپی دکھائے. اور ہم نے کئی ایسے قصے سنے ہیں, کئی ایسے واقعے سنے ہیں, اور کئی ایسی تھیوریز کے بارے میں ہمیں پہلے بھی ڈاکٹر طارق مرغوب نے کہا ہے, جن سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک بچے کے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں انہیں بروئے کار لایا جائے. اور وہ بہت ہی خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ بچے کو وہی بننے دیں جس کے لیے پروردگار نے اسے پیدا کیا ہے. معاف کیجیے گا, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ انار کے پیڑ سے سیب حاصل کریں یا سیب کے درخت سے انار حاصل کریں. بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو بچے کے اندر چھپی صلاحیت ہیں اسی کے مطابق اسے آگے بڑھنے دیں. تو آئیے سنتے ہیں آج کی مفید باتیں بھی گڈ مارننگ ایجوکیشن سیگمنٹ میں. یہ سیگمنٹ ہم تک پہنچاتے ہیں ہمارے اپنے ڈاکٹر طارق مرغوب. گڈ مارننگ, السلام علیکم, آداب. آج بات کریں گے ہم اخلاقیات کی, یا اخلاق یا ٹنگ, زبان کی, کیونکہ سب سے زیادہ وی آر بورن ان آرم, بٹ دا بگیسٹ ویپن وی آر ہیونگ دیٹ از آور ٹنگ, ہماری زبان ہے. یہ جو بول ہمارے ہیں یہ اگر میٹھے ہوں اور ان میں صداقت ہو تو ہم لوگوں کو اپنے پاس راغب کر سکتے ہیں, لوگ ہماری طرف دوڑے دوڑے آئیں گے. اور اس سے اگر ہم نے اچھے بول سیکھے تو ہم دنیا میں پیار محبت بانٹ سکتے ہیں, لوگوں کو حوصلہ دے سکتے ہیں اسی زبان سے, لوگوں کو دلاسا دے سکتے ہیں, لوگوں کو انکریج کر سکتے ہیں کامیابی کے لیے, ان کو انکریجمنٹ ملے گی ہماری زبان سے, رشتے بن سکتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر ہم نے یہی زبان غلط طریقے سے استعمال کی تو یہ رشتے توڑ دے گی, خدا نخواستہ زخم ایسے دے گی جو تلوار سے بھی زیادہ زخم ہو گئے. وہ زبان کا زخم کہتے ہیں تلوار سے یا تیر سے زیادہ ہوتا ہے, جو آہستہ سے نہیں مٹتا. وہ تو اس سے ہمیں ٹنگ, کیونکہ یہی ایک ہتھیار ہے جس سے پوری دنیا آپ کی فین ہو جائے گی اگر آپ کو کلام کرنا آ گیا تو اخلاق ہو. اور کہتے ہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اکثر گناہ زبان سے ہوتے ہیں. تو زبان کے لیے ابھی اس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں اے ڈراپ آف ہنی کین ڈریگ مور فلائز دین اے کین آف وینیگر. ایک شہد کا قطرہ شہد کی مکھیوں کو
वो उम्र के उसके पास आ जाएंगी, वो चाहेंगी उसके इर्द गिर्द रहना। इंस्टेड ऑफ की एक सिरके की बोतल बड़ी रखिएगा, उसके इर्द गिर्द कोई नहीं आएगा। आपके साथ लोग हो सकता है काम करें, आपकी बदजबानी की वजह से वो आपसे दूर जाएंगे। हाँ, मजबूरन हो सकता है, जॉब में हो, घर में हो, पेरेंट्स आपके बदजबान हो, कोई भी, वो रहेंगे तो रही, लेकिन मजबूरन, लेकिन दिल से नहीं रहेंगे। हम शहद तो खाना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, शहद कौन नहीं जिंदगी में खाना चाहता। हम कहते हैं कि सुबह सुबह टोस्ट पे शहद मिले, और वो जो शहद की मक्खी है, क्या कोई उसको अपने पास आने देता है? नहीं, क्योंकि वो डंक मारती है। उसके शहद को हमें पसंद है, तो घर में चाहे वो माँ बाप हो, चाहे टीचर हो, चाहे दोस्त हो, अगर वो डंक मारना बंद कर दे तो मोहब्बतें और बढ़ जाएंगी। हम दुनिया में मोहब्बत फैला सकते हैं। तो इस ज़बान पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके लिए क्लासेस हैं, वर्कशॉप्स हैं, ये कराई जा सकती हैं। हमारी एक अगेन एक दुआ मैं बताता हूँ कि ए रब, तूने जिस तरीके से हमारे ज़ाहिरी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी अच्छी बनाई है, ऐसे हमारी अंदर की सीरत को भी आप अच्छी बना दीजिए। और कहते हैं कि एक ये जो इखलाक हैं, वो कहते हैं ज़बान एक दुकान है, और जब खुल जाती है तो हमें पता चलता है कि अंदर सोना है या कोला है। तो इस ज़बान को कैसे हम इस्तेमाल करें, बच्चों में ये इनकलकेट कैसे करें, ये सिखाएं बच्चों को। जैसे मैनर सिखाए जाते हैं, ये भी सिखाया जाए, लेकिन एक कील अगर लकड़ी में ठोकना है तो इट इज़ नॉट इंस्टेंट। मैंने वही कहा, एक साथ में कुछ नहीं हो सकता, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये अगर खिलाड़ी को कुछ सीखना भी है तो बार बार वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारी प्रैक्टिस हो सकती हैं, ये सिखाई जा सकती हैं बच्चों को, और ये टीचर्स भी सिखा सकते हैं और घर में भी। तो उसके लिए यही चीज़ है कि ज़बान का इस्तेमाल कैसे, मोहब्बत रिश्ते बढ़ाने के लिए, न कि तोड़ने के लिए। मैंने वही कहा कि अनजाने में, वो कहते हैं यू कैन नॉट गो बैक एंड स्टार्ट अ फ्रेश बिगिनिंग, बट यू कैन बिगिन नाउ एंड स्टार्ट ए गुड एंडिंग या सक्सेसफुल एंडिंग। तो पीछे तो हम जा नहीं सकते, जो हमारे से गलतियां हो गई हैं, मेरे से, आपसे, हम सब से हो गई हैं, अपनी ज़बान की वजह से कितनों को हमने जाने अनजाने ठेस पहुंचाई होगी, उसको तो हम करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज से अपने साथ ये तो कर सकते हैं कि आज के बाद हम अब इस ज़बान पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। वो कंट्रोल करना सिखाया जा सकता है बच्चों को थ्रू ISPD कोर्सेज, इंटेलेक्चुअल सोशल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये स्कूल में भी कराया जा सकता है, फिर बाद वर्कशॉप से कराया जा सकता है। और आगे के लिए हम बताएंगे आपको मेमोराइजिंग स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स कैसे बच्चों में किए, ताकि नंबर भी अच्छे आ जाएं, और ओवरऑल ग्रूमिंग कैसे आ जाए, कंपिटेंसीज पे कैसे बात होगी आगे के लिए। आज बस इतना ही, आज मुझे दे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मरगूब साहब आपका, हम तक की मुफीद जानकारी पहुंचाने के लिए। बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि हमारी ज़ुबान से निकला हर लफ्ज़ ऐसा हो कि जो मुफीद हो और जिससे कभी किसी का दिल न दुखे। चलिए आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो आज मेहमान तशरीफ़ फरमा है वो है हमारे दाएं तरफ बैठी है काइफा शाह, जो कि वूशू चैम्पियन है, और ये इत्तेफाक की बात है कि हमारी जो दूसरी मेहमान आज है वो इन्हीं की छोटी बहन है, और वो भी एक चैम्पियन है वूशू की। तो काइफा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत जगहों का जिक्र किया जहां आप गए हैं कश्मीर से बाहर, और काफ़ी आपने गेम्स भी खेली हैं जिनमें आपको मेडल्स मिले हैं। तो कौन सी ऐसी गेम रही या कौन सा ऐसा वक्त रहा, मोमेंट रहा जो आपके लिए काफ़ी मेमोरेबल था, और जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी उस गेम को जीतने की? मिलाया, और मैंने तक ना मैं खाना खाया है, ना रोटी वोटी कुछ भी नहीं, सिर्फ
हैं, इस बारे में आप पहले बता दें, फिर आपसे एक अहम सब जूनियर नेशनल रांची झारखंड साथ गए थे. इसमें अलीजा का गोल्ड आया था और मेरा सिल्वर आया था और मेरे 2 राउंड लगे थे, बट ड्यू टू माई बैक इंजरी मेरे को खेलने नहीं दिया. वो भी बात भी बहुत सीरियसली भी लड़, ऐसी बात है एक बहन की जाते हैं एक दूसरा खाते हैं. अभी तो मैं गई थी जब केरला खेलने गई थी या बूथ नेशनल बाहर गई मैं, इसके बगैर सब यार और बोलती थी ऐसे खेलना, मेरे को समझाती देख रहे हैं आपका हमारा पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K. क्या शूबान ज्वेलर्स शूब लागान. UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तयाब छे. तशरीफ UR ज्वेलर्स कैद कदल शराब कदल श्रीनगर. बहुत खैर सभी देखने वालों का नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कायफा शाह और अलीज़ा शाह से जो कि वुशु चैंपियंस हैं. अलीज़ा, अभी कायफा ने जिक्र किया खाने के बारे में कि कितना उनको 2 किलो लूज़ करने के लिए अपना जो डाइट है वो कंट्रोल करना पड़ा. तो आपकी उम्र के जो बच्चे हैं ना, हम अक्सर देखते हैं कि वो लोग जंक फूड की ओर ज़्यादा राग़िब होते हैं. उनके हाथ में चिप्स पैकेट्स और कुछ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स होती रहती है. तो आप खुद उनसे अपने जो आपके पीयर्स हैं, आपके बैचमेट्स या आपके जो एज के बच्चे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि कितना जरूरी है अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल करना और हेल्दी फूड खाना, और कितना जरूरी पढ़ाई और खेलकूद दोनों के लिए ये है? पहले के हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और हेल्दी फूड हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है. और मेरी क्लासमेट्स भी बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती है. मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि मत खाओ, ये अच्छी बात नहीं है. और खेल कूद और पढ़ाई साथ चलानी चाहिए क्योंकि हम स्पोर्ट्स से फिज़िकली और मेंटली फिट रहते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेल्फ डिफेंस हर कोई चीज़ सीखते हैं हम इससे, और हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, पढ़ाई को भी और स्पोर्ट्स को भी एक. कुछ और असनाद हैं और जो हमारे पैनल प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब वो चाहते हैं कि इस बारे में भी बात हो, तो चलिए कुछ और सर्टिफिकेट्स देखते हैं और इन सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करते हैं. अवार्ड ऑफ ऑनर, ये सर्टिफिकेट किसकी है दोनों में से? ये मेरी है जो गोल्ड मेडल आया था. तो ये जो हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल की मैम है नुसरत गुल मैम, उनने दिया था. ओके. तो कुछ और भी असनाद हैं, आई एम श्योर हमें वो भी देखने को मिलेंगी. और अगर कुछ तस्वीरें भी हैं तो केवल जी कोशिश करें वो तस्वीरें भी हमारे नाजरीन को दिखाएं ताकि जो घरों में बैठकर इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन साबित हो. ये बताइएगा, ये कहाँ की सर्टिफिकेट है कायफा? जी, ये मिस्टर किरण रिजिजू सर जो थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने दिए थे. बिल्कुल. तो उन्होंने आपको ये सर्टिफिकेट अता की है. तो इसके बाद और एक सर्टिफिकेट है, गालिबन ये सर्टिफिकेट अलीजा की है. अलीजा, टेल अस समथिंग अबाउट दिस सर्टिफिकेट. ये सब जूनियर रांची का नेशनल था, इसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था और मैं अकेली गोल्ड मेडलिस्ट थी J&K से. वंडरफुल. तो कैसा फील होता है जब आप गोल्ड हासिल करते हैं? गोल्ड तो वैसे भी औरतों को, लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक मेडल की सूरत में जब गोल्ड हासिल होता है, हाउ इज द फीलिंग? बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग थी. ये था कि मेरा हार्ड वर्क आ गया, मतलब जितना मैंने इस पे वर्क किया था वो रिजल्ट आ, और जितना ही पेरेंट्स ने मेहनत की थी हम पे उसका भी फल आ गया. कोचेस, हमारे कोचेस दोनाचार्य अवार्डी हंडू सर और सेक्रेटरी मकसूद सर और हमारे जो कोचेस हैं जो हमें सिखाते हैं रमी सर, एजाज सर और इरफान सर, वो हम पे बहुत मेहनत करते हैं. उन्हीं की वजह से मेडल आता. बिल्कुल काबिल तारीफ इनके पेरेंट्स और साथ में इनके कोचेस. देयर इज वन मोर सर्टिफिकेट.
یہ LPU کی سرٹیفکیٹ ہے، جلندھر کا نیشنل. اس میں میرا سلور میڈل آیا تھا اور وہ بھی بہت اچھا نیشنل تھا میرے لیے. ہمارے پاس ابھی بھی بہت سارے میمنٹوز ہیں. میری دائیں جانب بھی ٹیبل پر کچھ میمنٹوز رکھے گئے ہیں. وہاں آگے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے میمنٹوز، سرٹیفکیٹس، فوٹوز ہیں. تو اس بارے میں بہت باتیں ہوئیں. اب یہ ایک اور سرٹیفکیٹ ہیں تو چلیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. علیزہ کی، علیزہ آپ بتائیں. یہ کولکتہ کی سرٹیفکیٹ ہے. جیسا کائفہ نے بولا اس میں بس ہم دونوں کا میڈل آیا تھا کیونکہ وہاں کا کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف تھا اور یہ بھی بہت اچھی بات تھی ہمارے لیے کہ بس ہمارا میڈل آیا. ہماری محنت، ہمارے کوچز کی محنت، ہمارے پیرنٹس کی محنت. چلیے ویسے سرٹیفکیٹ سیلف اسپیکنگ ہوتی ہے لیکن بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کے پس منظر کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں کہ وہ ایونٹ کہاں پر ہوا تھا، اس میں آپ کی کتنی محنت لگی تھی. دیر از ون مور سرٹیفکیٹ، تو اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں. یہ جموں کا نیشنل تھا. اوکے. یہ مطلب 2018 میں ہوا تھا اور اس میں بھی میرا برونز میڈل تھا. رائٹ. تو سرٹیفکیٹس بہت ساری ہم نے دیکھی، اس بارے میں بہت ساری باتیں بھی ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور اہم باتیں بھی ہم کریں. یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب انسان اپنے کسی شوق کو پالتا ہے یا اس کے ساتھ مکمل طور ایسوسیٹ ہو جاتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے، تو انسان کی زندگی میں اگر شوق برے قسم کا ہو تو بری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اچھے قسم کا ہو تو اچھی تبدیلیاں آتی ہیں. آپ دونوں بہنوں سے ایک مشترکہ سوال کہ جب آپ نے اس کھیل کو اپنایا، آپ کی زندگیوں میں کس قسم کی تبدیلیاں آپ دیکھ رہی ہیں؟ جی، جب سے ہم نے مطلب اسپورٹس جوائن کیا، پہلی بات تو کہ ہم جنک فوڈ نہیں کھاتے، تب سے ہم فٹ ہے مینٹلی فزیکلی، اور ہم فون نہیں چلاتے، اور اس سے ہمارے کو ٹائم مینجمنٹ کا پورا یہ ہو گیا کہ صبح اٹھنا ہے 5 بجے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد جم جانا ہے، پھر ایسے پورا ایک روٹین بنتا ہے، اسکول جانا ہے، انسان فٹ رہتا ہے فزیکلی. تو پھر اس سے فون سے بھی ہم بہت دور ہے، فون نہیں چلاتے. تو والدین کے لیے ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اکثر والدین کی شکایت یہ ہے کہ بچے فون کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بچے وہ فون والی گیم چھوڑ دیں اور ایکٹیولی کھیل کود میں پارٹیسپیٹ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سپورٹس فیلڈ تک، گراؤنڈ تک ان کے ساتھ چلے جائیں، کسی اکیڈمی میں ان کا داخلہ کرائیں اور باضابطہ کھیل کود کی شروعات ہو جائے. تو اس سے ایک تو فون چھنے گا، خود بخود ان کا انٹرسٹ ہی نہیں رہے گا. بیکاز بچے جب کھیلتے ہیں وہ اتنے تھک ہار جاتے ہیں کہ خود بخود ان کو نیند آ جاتا ہے. آپ کو لوری سنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ایک مجھے لگتا ہے آسان سا ٹوٹکا ہے، اس کو آپ فالو کریں، آپ کے بچے مینٹلی فزیکلی فٹ رہیں گے، جنک فوڈ سے دور رہیں گے، ایک ڈسپلن آ جائے گا لائف میں. آپ بھی بتائیں اس بارے میں، آپ کی زندگی میں کتنا کانفیڈنس آپ دیکھتی ہیں بینگ اے گرل جب آپ نے وشو کو اپنایا؟ تب سے فل لائف چینج ہو گئی ہے. جو پہلے تھی ہم بہت جنک فوڈ کھاتے تھے اور اس کے بعد ہیلدی فوڈ، روٹین اور اسپورٹس سے ڈسپلن بھی بہت آتی ہے، اور فون سے دور، ہر کسی چیز سے دور، بس اسی پہ کنسنٹریٹڈ، اسپورٹس اور اسٹڈیز. اور تب سے بالکل چینج ہو گیا ہے سب. ہم ٹائم پہ سوتے ہیں، فون نہیں زیادہ چلاتے، ٹائم پہ جاگتے ہیں. بہت اچھا روٹین. آپ کی اسٹڈیز میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہوگا، آپ کا جو کنسنٹریشن لیول ہے وہ اسٹڈیز کے حوالے سے بھی بہتر ہو گیا ہوگا. جی، اسپورٹس سے اسٹڈیز میں کنسنٹریشن بہت آتی ہے، مطلب فزیکلی مینٹلی فٹ رہتے ہیں. اوکے. تو ادر دین اسپورٹس اور کسی چیز میں انٹرسٹ؟ کبھی اگر وقت ملا، کوئی خالی وقت، تو کوئی گانا سن لیا یا کوئی مووی دیکھ لی؟ نہیں، ایسے تو پینٹنگ میں کرتی ہوں تھوڑا سا، لیکن ابھی فی الحال اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا. ابھی اسکول، پھر اسٹیڈیم، صبح اسٹیڈیم، ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں. یہی بٹ آپ کے پیرنٹس کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہوگا، بڑا ہیکٹک رہتا ہوگا. آپ کی مدر بھی چونکہ ورکنگ ہے، تو ان کے لیے یہ سارا مینیج کرنا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے؟ جی، تو وہ مطلب اسپیشلی ہماری مما، پاپا تو وہ آفس میں ہوتے ہیں، مما بھی ورکنگ ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ٹائم نکال کے مطلب ہمیں اسٹیڈیم آتی ہے ڈراپ کرنے، پک کرنے، کیونکہ ہمیں 7:30 آف ہوتا ہے اسٹیڈیم میں. اور اب جیسے ہمارا کیرلا میں نیشنل تھا تو سب نے بولا تھا اس باری شاید کائفہ کی مما ساتھ نہیں آئے گی کیونکہ بہت دور ہے، اور وہ کنیا کماری گئی تھی تو اینڈ ہے وہ انڈیا کا، تو بولا تھا شاید نہیں آئے گی. مما ہمیں ملیشیا بھی ساتھ آئی، کنیا کماری بھی ساتھ آئی، کیرلا بھی، کوئی بھی پارٹ ہو انڈیا کا یا باہر. چلے آپ کے بہانے آپ کی ماما کو بھی بڑا خوب ٹریول کرنے کا. اور جب ماں باپ
کو ہم کراؤڈ میں دیکھیں گے ایز پلیئرز تو ہمارا جو سب اندر سے جو ہمارا موٹیویشن ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے اور بہتر کرنے کی چاہت بڑھ جاتی ہے. آپ نے انٹرنیشنل کی بات اس سے پہلے بھی کی اور آپ نے ابھی ملیشیا کا ذکر کیا, تو ہمیں بتائیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کتنا کھیل چکے ہو؟ جی تو اسکول کی طرف سے ہم گئے تھے ملیشیا کھیلنے ٹائیکوانڈو کا انٹرنیشنل, وہاں علیزہ کا برونز میڈل آیا تھا. اور ابھی ریسنٹلی جو میں نے گولڈ جیتا اس کے تھرو میں سلیکٹ ہو گئی 8th ورلڈ ووشو چیمپئن شپ کے لیے. ورلڈ ووشو چیمپئن شپ سے زیادہ ووشو میں اور کچھ نہیں ہے, مطلب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ادھر جانا. جی ہاں, تو اس کے لیے ہمیں نیکسٹ منتھ کیمپ لگے گا, انڈیا کیمپ, وہ بھوپال سائی میں. اور پھر یہ ٹورنامنٹ کہاں ہوگا؟ یہ انڈونیشیا میں ہو رہا ہے. انڈونیشیا میں. آل دا ویری بیسٹ. تھینک یو. دونوں سے یہ سوال کہ آنے والے 10 برسوں میں, آنے والے 10 سال خود کو کہاں دیکھتے ہیں, کون سے ایسے گولز ہیں جو آپ نے سیٹ کر کے رکھے ہیں, کون سے ایسے خواب ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں اور جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ پورے ہوں, شرمندہ تعبیر ہوں؟ جی سب سے پہلے ورلڈ ووشو چیمپئن شپ ہونے والی ہے, وہاں میں چاہتی ہوں کہ میرا گولڈ میڈل آئے اور آگے جا کے مجھے ایک IPS آفیسر بننے کا بہت شوق ہے. ونڈرفل. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو آپ کے نیک خواب ہیں یہ پورے ہوں. What about you? میرا ابھی کا ایم ہے کہ میں بھی انٹرنیشنل کھیلوں اور گولڈ میڈل لاؤں, اور میرا آگے کا ڈریم ہے کہ میں IAS آفیسر بنوں. ماشاءاللہ. فیوچر سول سرونٹس ہمارے ساتھ انشاءاللہ الرحمن, ہم ایسی امید رکھیں گے. آپ اس میں بھی محنت کریں گے تو آپ کو کوئی بھی کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا ہے. اچھا, ایک انسپریشن کی بات ہوتی ہے کہ جب فیملی میں بھی آپ کے کچھ کزنز ہوں یا آپ کی نیبرہڈ کی کچھ لڑکیاں ہوں یا فار دیٹ میٹر جو آپ کے اسکول کی جو اپنی بیچ میٹس ہوں, کلاس میٹس ہوں, کبھی کبھار وہ بھی آپ سے انسپائر ہوتی ہیں یا آپ سے کبھی کبھار وہ ٹپس لیتے ہیں, تو کیا آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ کہ آپ کی اپنی کزنز نے کلاس میٹ سے آپ سے پوچھا ہو کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں جوائن کروں, جنہیں آپ سے انسپریشن ملی ہو؟ جی میری جو کلاس میٹ ہے, ایک میری فرینڈ بھی ہے, وہ بھی مجھے کہتی ہے کہ میری ماما مجھے پورے دن بول رہی ہوتی ہے کہ تم اسپورٹس اور اسٹڈیز دونوں میں اتنی اچھی ہو تو تمہیں بھی جانا چاہیے اسپورٹس میں. تو اس سے وہ بھی اسپورٹس میں آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, ایسے میری وجہ سے بھی کوئی لڑکیاں انسپائر ہوتی ہیں. ہاں, اسکول میں بھی جب ہمیں اپریسیٹ کرتے تو لڑکیاں پوچھتی ہے کدھر کرتے ہو پریکٹس, کدھر جاتے ہو, تو ہم بھی آئیں گے. بہت اچھی بات. کس ایج پہ آپ نے شروع کیا کھیلنا؟ کیونکہ ہمارے جو والدین یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ اپنے بچوں کو انسپائر ضرور ہوئے ہوں گے کہ جی میں نے اسٹارٹ کیا جب میں 6 یا 7 ایئرس کی تھی, میں فرسٹ کلاس میں تھی تب. تو ہم گئے تھے انڈور اسٹیڈیم میں ہم فارم سبمٹ کر سکتے ہیں, فارم وہاں پہ کوئی بھی گیم, ووشو ضروری نہیں ہے, وہاں پہ ہر ایک گیم ہے. یا بخشی اسٹیڈیم ہمارا پولو ویو ہے, وہاں پہ ہمارا اسٹیڈیم کھلا ہے, گندن ہے, یہ سارے اسٹیڈیم میں کہیں کہ کوئی بھی گیم کھیل سکتا ہے. اچھا چونکہ آج کرنا اس کشر پر کہیں کا تکیاز مجھ پتہ کہ کشرس مز ونان اردو پہ ہاتھ تنگی ہے, مگر اس تھو یہ امید سے نیکسٹ ٹائم انشاء اللہ تعالیٰ یل تھی پنس سٹوڈیوس مز مدعو کرو تم دہ آسن تہ بیٚیہِ تہِ واریاہ میڈل حٲصِل کٔرمٕتۍ تہٕ تمہِ پتہٕ کرو أسۍ تمہِ دۄہ انشاء اللہ تعالیٰ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ کتھ, تِکیازِ کٲشِر زبان چھِ سٲنۍ پرٛزنتھ, یہِ چھِ سٲنۍ پہچان. اگر تُہۍ کٔشیٖرِ نٮ۪بر مٲنتو تُہۍ ملیشیا گوٚو تُہۍ یا فار دیٹ میٹر ہندوستان کِسٕے کُنہِ شہرس منٛز گوٚو تُہۍ, ممبئی گوٚو تُہۍ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ گوٚو تُہۍ, تتہِ ؤنِو تُہۍ تتیُک کانٛہہ نفر, تتیُک کانٛہہ پٕلیر کہ تُہۍ کتِکۍ چھِو, تُہۍ ؤنِو زِ أسۍ چھِ کٲشِر, پتہٕ ؤنِو سا تُہۍ ہیٚکوا کٲشِر پٲٹھۍ کینٛہہ کتھ کٔرِتھ, بہٕ وٕچھِ ہا تُہنٛز زبان کۭژاہ میٖٹھ چھِ, کۭژاہ اصل چھِ یا کِژھ چھِ. ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ بولُن تگہِ کِہیٖنۍ تہٕ سُہ گژھِ مےٚ باسان رژھ کھنٛڈ ایمبیرسمنٹ, تہٕ اسلیے گوٚو سٮ۪ٹھاہ جان زِ أزکہِ پٲٹھۍ گژھِ گرس منٛز تہِ کوٗشِش کَرٕنۍ پانہٕ ؤنۍ گژھِ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ کتھ کَرٕنۍ, تِکیازِ یِم زن سٲنۍ وٕچھن وٲلۍ چھِ یِم چھِ آسان یہِ تہِ نوٹِس کران ضروٗر زِ یُس زن یہِ گیسٹ چھُ اگر یہِ کٲشُر چھُ کٲشِر پٲٹھۍ چھا یہِ کتھ کران کِنہٕ نہ. تُہۍ چھِو وٕنہِ لۄکٕٹۍ, تۄہہِ چھِ وٕنہِ ہیٚچھنٕچ وٲنٛس, أسۍ تھاوو پوٗرٕ وۄمید زِ برونٛہہ کُن ہیٚچھِو تُہۍ کٲشُر تہِ تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ ٲسِو کتھ تہِ کران. لکھتے پڑھتے بھی ہوں گے, سلیبس میں بھی ہے اب تو کشمیری, ہمارے ٹائم تو نہیں تھا اسکول میں بھی پڑھائی جاتی ہے یہ زبان, اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم کشمیری ہے اور کشمیری ہماری مدر ٹنگ ہے. تو اب پروگرام میں تھوڑا سا وقت ہے, جاتے جاتے کوئی ایسی بات جو بات ہم پوچھنا بھول گئے ہوں لیکن آپ کہنا چاہتے ہوں. جی تو کیا یہ بولتے ہیں کہ میرے کو انجری بھی ہوئی تھی بیک میں, تو میں بولنا چاہتی ہوں سب کو کہ انجری سے ڈی موٹیویٹ نہ ہوا کریے, کیونکہ میری بیک میں بہت سیویئر انجری تھی. میں اپروکسیمیٹلی 6 months میں بیڈ ریسٹ کے لیے تھی, اور اسی ٹائم میرے 8th کے بورڈ بھی تھے, اور میرا اس کے بعد کچھ ویکس کے بعد میرا نیشنل بھی ہونے والا تھا. تو اس نیشنل میں میرے کو بہت تھا کہ میں جا کے کوئی میڈل جیتوں, وہاں پہ کوئی گولڈ یا سلور. تو میں صبح صبح ایسے ہی دیکھنے جاتی تھی پریکٹس, کیونکہ میں کر نہیں پاتی تھی, مجھے بہت سیویئر پین ہوتی تھی. تو میں وہاں دیکھنے جاتی تھی, میں لائٹ پریکٹس کرتی تھی.
تو جب تک کہ میرا اس نیشنل میں سلور میڈل آیا، اور وہ میرے لیے ایک بوسٹ تھا کہ انجری سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے شاعر کا جو میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اینڈ بیسٹ وشز فار آل دی فیوچر ایونٹس. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کو بھی بہت شکریہ، جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ. وقت بالکل بھی نہیں ہے، بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. ہمیں دیجیے اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.